तिलिस्म ज़ादी बाय M.A. राहत। राव के हवास बहाल हो गए। बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर पहले उसने बच्ची पर झपटा मारा और उसे सीने से भींच लिया। फिर गर्दन घुमाकर सरातू और राजदेव को देखा। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। राइफल सरातू के पास थी और वो घुटनों में सर दिए गठरी बना हुआ था। इसके मुंह से जो बकवास निकल रही थी वो सोते में निकली थी। कई बार उन्होंने सरातू को आलम ख्वाब में बोलते सुना था और इस वक्त भी यही हो रहा था। अब सूरत-हाल सिकंदर की समझ में आ गई। ड्यूटी सरातू की थी और वो सो गया। राजदेव पहले ही सो रहा था और ऐसे में भेड़िया आ गया, लेकिन उसे क्या हो गया था? राव ने हैरानी के अंदाज से बच्ची को देखा और वो मुस्कुरा दी। ऐसी दिलकश, ऐसी मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी कि राव उस पर फरिश्ता हो गया। बच्ची की चमकदार स्याह आंखें रोशन सितारों की तरह जगमगा रही थीं और इन आंखों में कोई पैगाम था। राव ने गर्दन जोर जोर से झटकी और अपने इस वहम की नफी करने लगा। बहरहाल भेड़िए को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनाचा उसने बच्ची को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से किस कदर झुंझलाहट के आलम में सरातू से राइफल छीन ली। सरातू उछल पड़ा। पोराग, नौशापा, नौशापा। उसने राइफल राव के हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन राव ने उसे पांव से धक्का दे दिया और सरातू गिरते गिरते बचा। शौरी शर, शौरी, आप सो जाओ, हमारा दिमाग खराब है सरातू। यश सर, तुम मुझे जगाए बगैर सो गए थे। ओह नो सर, सरातू ने घबराए हुए लहजे में कहा। बस अब सो जाओ, मैं जाग गया हूँ, राव ने कहा और राइफल संभाल कर एक दरख्त की जानिब बढ़ गया। सरातू चंद लम्हात खड़ा रहा, फिर इसी जगह धड़ से जमीन पर गिर कर सो गया। राव का जहन अब पूरी तरह जाग गया था। माहौल में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी तरह बाई से परेशानी होती, लेकिन उसका जहन भेड़िए की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम था। उस वहशी दरिंदे को क्या हुआ था? दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। न जाने क्यों राव ने राजदेव से रात के वाक़े का तस्करा नहीं किया था। उसने सोचा ये कोई अहम बात नहीं है। जानवर का मिजाज था कि जाने क्या सोचा होगा उसने, और फिर वो खुद भी नींद से जागा था। इसके बाद इम्कानात थे कि वो सोते हुए जहन की इस तरह हो। सरातू बेवकूफ़ को भी रात के वाक़यात याद नहीं थे। इसके बाद जंगलों के आखिरी सिरे तक कोई वाक़या पेश नहीं आया जो काबिल ज़िक्र होता। अलबत्ता पुरस्नार नदी की ये सौगात वो बखैर खूबी यहाँ तक ले आए थे। सरातू की झोंपड़ी को ही आर्जी क़यामगाह बनाया था, क्योंकि यहाँ से वापसी के लिए इंतजामात करने थे। जंगल में इस लाश के साथ सफ़र कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन यहाँ से रिबा तक का सफ़र मुश्किल था। सरातू की मदद से एक ख़ास किस्म का संदूक मुहैया किया गया, जिसमें लाश महफूज कर दी गई और इसके बाद ये लोग रीवा चल पड़े। ट्रेन का सफ़र तय हुआ, इसके बाद रियासत तक का सफ़र हुआ और फिर वो रीवा में दाखिल हो गए। रीवा में सब खैरियत थी। यूं तो उन्होंने अब तक बहुत से मार के सर अंजाम दिए थे, लेकिन सोबारा गवांडा के इस सफ़र में जो वाक़यात पेश आए थे वो नाकाबिले फरामोश थे। और फिर सबसे अहम इस सफ़र की ये जीती जागती यादगार थी। राव सिकंदर ने कहा, बच्ची को ले जाऊंगा देव, बाकी तुम मुझे अपने अजायब घर का हाल लिखते रहना। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लाश सड़ जाएगी? राजदेव ने कहा, अब तक तो इसमें कोई आसार नमूदार नहीं हुए। बात के बारे में क्या कहा जा सकता है? वैसे तुम इस सिलसिले में क्या करने का इरादा रखते हो? कोई ख़ास नहीं। हाँ, अगर इस सिलसिले में कोई काम का आदमी हाथ लगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे आगाह कर देना ज़रूर। ये तुम्हारे कहने की बात है भला। वैसे सोबारा का सफ़र अधूरा रह गया, इसका मुझे अफसोस है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। ये जंगल हमें शिकस्त नहीं दे सकता। फिर प्रोग्राम बनाएंगे, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। राव सिकंदर को दिल्ली जाने की जल्दी थी। चुनाचा चंद रोज़ क़याम के बाद वो दिल्ली चल पड़ा। बच्ची उसके साथ थी। रीवा आकर उसने बच्ची के सिलसिले में बहुत से इंतजामात कर लिए थे। वो अब उसे लेकर सुकून से सफ़र कर रहा था। बाद औक़ात उसे खुद पे हंसी आने लगती। दर हकीकत इन अमूर से वो नावाकिफ़ होने के बावजूद उसने बच्ची की बेहतरीन देखभाल की थी।
جن کی زندگی میں کبھی ان لمحات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ستوت کے کیا تاثرات ہوں گے اس بچی کو دیکھ کر۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرے، لیکن ان سب کی آواز دبانی ہوگی۔ اس کے لیے یہ خدشات بے بنیاد نکلے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو سب خوش ہو گئے اور یہ انوکھا سامان دیکھ کر سب اچنبھے میں رہ گئے۔ طرح طرح کے سوالات کیے جانے لگے۔ کسی دوست کی بچی ہے؟ کس کی بچی ہے؟ ماں باپ کہاں رہ گئے اس کے؟ ہائے کتنی خوبصورت ہے۔ ستوت کا خطرہ سب سے زیادہ تھا، لیکن وہ تو اسے دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ اوفو، لاؤ مجھے دو، کون ہے یہ؟ اغوا کر کے لایا ہوں، اب یہ کاروبار شروع کروں گا۔ اے کاش یہ سچ ہو۔ سچ؟ تم اسے مجھے دے دو۔ سنبھال پاؤ گی؟ آنکھوں میں رکھوں گی اسے، اتنی ہی پیاری ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے ماں باپ اسے لے جائیں گے۔ یقین کرو، اسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی محبت کا احساس ابھرتا ہے۔ حالانکہ غیر کے بچے اتنے پیارے کبھی نہیں لگتے۔ محترمہ ستوت جہاں، آپ ذرا اپنے آپ کو بھی اچھی طرح ٹٹول لیں۔ کسی کی اولاد کی پرورش معمولی کام نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بچی ہمیشہ کے لیے آپ کو مل سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے دل کی گہرائی سے یہ احساس ابھرے کہ اس نے آپ کے جسم میں پرورش نہیں پائی۔ راؤ سکندر نے کہا، اور ستوت جہاں اسے پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھے یہ بتائیے، اس کے والدین کہاں ہیں؟ اس کے والدین نہیں ہیں، راؤ نے کہا۔ ہائے، کیا ہوا؟ کیا کسی حادثے کا شکار ہو گئے؟ یہی سمجھ لیجیے آپ۔ توبہ توبہ، تو یہ بچی بے سہارا ہے؟ ستوت جہاں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ جی نہیں، اس کا سہارا، اس کا سرپرست میں ہوں، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ تو آپ، میرا مطلب ہے ہم اسے کسی کے حوالے کرنے کے لیے مجبور تو نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کی بہتر پرورش کی ذمہ داری اب ہمارے شانوں پر آ پڑی ہے۔ خدا کی قسم، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پروان چڑھاؤں گی۔ اتنی حسین، اتنی پیاری بچی، یہ ہماری ہی بچی کہلائے گی نا؟ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ستوت نے مسرت سے بے قابو ہو کر پوچھا۔ وہ بھی آپ اپنی پسند سے تجویز کریں۔ میں ذرا ابو جان سے مل لوں۔ ابھی تک راؤ سکندر کی ملاقات راؤ غضنفر سے نہیں ہوئی تھی۔ بچی کو ستوت جہاں کی گود میں دیکھ کر راؤ سکندر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راؤ غضنفر دہلی آنے کے بعد بہتر تو ہو گئے تھے، لیکن عمر کی آخری حدود میں تھے، اس لیے بیماریاں ساتھ ساتھ تھیں۔ ان دنوں بھی صاحب فراش تھے۔ راؤ کے سلام کا جواب محبت کے جذبوں کے ساتھ دیا اور کہنے لگے، ابھی مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ملی تھی، بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس خدشے کا شکار تھا کہیں اس بار بھی لمبے نہ چلے جاؤ۔ جی ابو جان، بس ارادہ تو لمبے جانے ہی کا تھا، لیکن پھر ملتوی کر دیا۔ شاید اچھا ہی ہوا بھائی، اب راؤ غضنفر نے زندگی سے شکست تسلیم کر لی ہے اور موت کی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ بات یہ ہے بیٹے کہ ہر ابتدا کی انتہا یقینی ہے۔ پھر ہم عمر کے اس منزل میں ہیں جب انتہا دردناک تصور نہیں کی جاتی، بلکہ ایک دن واپسی کا سفر کرنا ہی ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ خدشات لاحق ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو کہ ہم تم سے دور ہوں اور تم واپس چلے پڑو۔ اس بار یہ سوچا تھا کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تم سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے اپنے یہ مشاغل ترک کر دو۔ ہاں، ہمارے بعد ظاہر ہے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ میں تو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں ابو جان۔ آپ اگر حکم دیں گے کہ میں اپنی مہمات کے یہ مشاغل ترک کر دوں تو میں باخوشی آپ کے اس حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن اس طرح نہیں۔ آپ زندہ رہ کر میرے ساتھ رہیں گے۔ راؤ غضنفر نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بس ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اور نہ جانے کیوں اس بار یہ ذرا کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اس بار تم نے کیا ہنگامہ خیزیاں کی؟ ویسے جلدی واپس آ گئے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ میری طلب تھی جس نے تمہارا رخ دلی کی طرف موڑ دیا۔ یہی ہو سکتا ہے ابو جان، ورنہ ارادہ تو طویل ہی تھا۔ راؤ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، راج دیو بھی تمہارے ساتھ تھا؟ جی ابو جان۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ ٹھیک ہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے اس بار ابو جان مجھے ایک انوکھا واقعہ پیش آیا
اور اس کی ایک یادگار بھی میرے ساتھ ہے۔ لازمی بات ہے آپ کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچے گی اور آپ مجھ سے سوال کریں گے۔ میں صرف آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کو تو ٹال مٹول کر دی گئی ہے۔ کیا بات ہے، ایسی کیا چیز ہے؟ اس بار ہم سوبارہ کے جنگلات کی جانب گئے تھے۔ دریائے گوانڈا کے ساتھ ساتھ ہم نے جنگلوں میں سفر کیا تھا۔ یہ بات دریائے گوانڈا کی نہیں بلکہ کسی ذیلی ندی کی ہے۔ ہم نے اس ندی میں ایک انسانی جسم کو بہتے ہوئے دیکھا۔ ایک عورت کا بدن تھا، بلکہ عورت کیا، لڑکی ہی سمجھ لیں۔ کچھ عجیب سی شکل و صورت تھی۔ اس کے جسم پر مٹی کے نقوش بنائے گئے تھے اور ایک پراسرار سی کیفیت کا شکار تھی۔ باہر طور وہ تو ایک لاش تھی، لیکن اس کے نزدیک ایک تقریباً 6 ماہ کی بچی بھی لیٹی ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ ہم لوگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس بچی کو لے آئے۔ عورت کی لاش کو صرف اس بنیاد پہ لایا گیا کہ اس کا راز معلوم ہو سکے۔ باہر طور وہ لاش راج دیو کے پاس ہے، لیکن بچی کو میں لے آیا ہوں، اور ابو جان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ ارے، کیا تم اسے یہاں لے آئے ہو؟ راؤ غضنفر نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ جی ابو جان، اور کہاں لے جاتا؟ میرا مطلب ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ لاش کس کی تھی اور دریا میں کیسے بہہ رہی تھی۔ مجھے تو وہ کسی قبیلے کی کوئی کارروائی معلوم ہوتی ہے، نیم وحشی قبیلے کی کارروائی، کیونکہ کچھ ایسے ہی نقوش ملے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے ابو جان کہ کوئی الجھن نہیں پیدا ہو پائے گی۔ ظاہر ہے وہ انسان کی بچی ہے، اسے پرورش کرنا ہے۔ میں ان لوگوں سے کوئی بہانہ کر دوں گا، البتہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ بھائی، یہ کیسا کام ہے کہ انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا مجھے دکھاؤ تو اس بچی کو۔ راؤ سکندر نے ایک ملازم کو آواز دی۔ پھر ستوت جہاں کو ماں بچی کے طلب کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ستوت جہاں خوشی سے گلنار راؤ غضنفر کے سامنے پہنچ گئی۔ بچی اس کی گود میں تھی اور ستوت جہاں نے ذرا ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رکھ دیا تھا۔ راؤ غضنفر نے ہاتھ پھیلا دیے اور بچی راؤ غضنفر کے آغوش میں پہنچ گئی۔ راؤ غضنفر اسے دیکھتے رہے۔ ان پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا تھا، پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ یہ تو آسمانی مخلوق ہی لگتی ہے مجھے۔ خدا کی قسم، اس کی آنکھوں میں میں نے ایک ایسا سحر دیکھا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس اس نے اپنی آنکھوں کے راستے میرے دل اور دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا پیار محسوس ہو رہا ہے اس سے مجھے۔ بھائی، یہ پراسرار مخلوق اب ہمارے ہاں پروان چڑھے گی۔ ستوت جہاں، سوچ لینا بیٹے، بچے کی پرورش بہت مشکل کام ہوتی ہے۔ ابو، یہ بہت پیاری ہے، مجھے تو بہت پسند ہے۔ میں اسے بالکل اپنی بچوں کی طرح پرورش کروں گی۔ ہاں ہاں ضرور۔ بہرطور یہ جو ذمہ داری انسان قبول کر لے، پھر اسے نبھانا ہی انسانیت کی شان ہوتی ہے۔ کہیں بھی راستہ بدلا تو اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے۔ اب بھی وقت ہے کہ اس لاوارث بچی کو کسی یتیم خانے کے حوالے کر دو، لیکن اگر اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتے ہو تو تم دونوں پھر سوچ لینا، یہ تمہارا ایمان ہوگا۔ نہیں ابو، ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے، آپ اطمینان رکھیے، یہ تو بہت ہی پیاری ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں بہرطور یہ مسئلہ طے ہو گیا اور اس معصوم بچی کے لیے اس عظیم الشان گھرانے میں بہت بڑی جگہ پیدا ہو گئی۔ بچی کا نام قندیل رکھا گیا تھا، اور نہ جانے کیوں یہ نام ستوت جہاں کے ذہن میں آیا تھا۔ راؤ سکندر کو بتایا گیا تو اس نے بھی بے حد پسند کیا، اور پھر کسی نے اس نام سے انحراف نہ کیا۔ قندیل کے لیے گھر کی ہر شے کشادہ ہو گئی۔ دوسری طرف راؤ سکندر کا رابطہ راج دیو سے بھی تھا، اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی رہتی تھی۔ راج دیو نے ایک طویل خط میں لکھا تھا کہ اس نے اس پراسرار لاش کو ایک شیشے کے صندوق میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ سنہرا سانپ ایک الگ جگہ رکھ دیا گیا ہے، وہ کھرے سونے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک انوکھی لچک ہے جو مقامی جواہروں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چمڑے کا وہ ٹکڑا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، ایک الگ جگہ شیشے کے فریم میں کر دیا گیا ہے۔ لاش میں سڑنے کے آثار قطعاً نہیں ہیں، نہ ہی اس کے جسم کے نقوش دھندلائے ہیں، بلکہ ان پر تھوڑا سا تجربہ بھی کیا گیا ہے اور وہ پانی سے صاف نہیں ہو رہے، نہ ہی ان پر کوئی دھندلاہٹ آ رہی ہے۔ یہ تمام تفصیلات راؤ سکندر کو معلوم ہوئی
تو اسے بھی حیرانی ہوئی۔ بہتر 112 کا یہ تحفہ دونوں کے پاس نصف نصف تقسیم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حالات معمول کے مطابق گزرتے رہے۔ راؤ غضنفر کی صحت زیادہ خراب نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی آرزو بیٹے نے پوری کی اور کئی سال گزر گئے، لیکن کسی مہم کا پروگرام نہیں بنا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ راج دیو نے بھی اس سلسلے میں کوئی اصرار یا تجویز بھی پیش نہیں کی۔ البتہ اس واقعے کو تقریباً کوئی 4 سال کے بعد دفعتاً ایک دن راج دیو کے ایک آدمی نے راؤ سکندر سے ملاقات کی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے ریوا سے دہلی تک آیا تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ راج دیو جی کا دیہانت ہو گیا ہے، اور جے دیو جی کا دیہانت ہو گیا ہے، اور راج دیو نے خط لکھنے کے بجائے اسے فوری طور پر اطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال دو دشمن خاندان کی دوستی جس انداز سے پروان چڑھی تھی وہ بھی حیرت انگیز تھی۔ راؤ غضنفر خود اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود ریوا پہنچے تھے۔ سکندر بھی ان کے ساتھ ہی تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جے دیو کی آخری رسومات میں شریک ہوئے۔ سکندر نے راج دیو سے دلی دکھ کا اظہار کیا تو راج دیو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھائی ایک دور ختم ہو گیا، اور اب اس دور کے خاتمے کے بعد ہماری شخصیت بھی تبدیل ہو گئی۔ ہمیں اب ان سارے معاملات کو سنبھالنا پڑے گا۔ سچ جانو سکندر، میں نے کبھی اس انداز میں سوچا بھی نہیں تھا۔ راؤ سکندر راج دیو کو تسلیاں دیتا رہا۔ ویسے راج دیو خود بھی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بہرحال یہ ہنگامہ خیزیاں بھی ختم ہو گئیں۔ جب راؤ سکندر اپنے باپ کے ساتھ ریوا سے پلٹ رہا تھا تو راج دیو نے کہا، یوں لگتا ہے راؤ کہ زندگی کا ایک دور ختم ہو گیا، اور اب شاید ہم بوڑھوں کی طرح جینا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے ان ذمہ داریوں کے بعد بھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ ہم اپنی تفریحات جاری رکھیں۔ سوہارا کے جنگلات سے واپسی ہماری اس مہماتی زندگی سے واپسی ثابت ہوئی۔ راؤ سکندر نے دوست کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بعض شخصیتوں کا بچھڑنا وجود کو اسی طرح توڑ دیتا ہے۔ وقت کے مرہم کی ضرورت ہے، تمہیں وقت خود فیصلہ کرنے دے گا۔ میں جا رہا ہوں، چند روز کے بعد پھر آؤں گا۔ راؤ سکندر باپ کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن دوسرے مہینے وہ پھر ریوا پہنچ گیا۔ اس نے راج دیو کو بہت دل گرفتہ پایا۔ جے دیو کی موت اس پر بہت اثر انداز ہوئی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ایسے کیسے گزارا ہوگا دیو؟ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس نہیں ہے؟ میں خود حیران ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، پتا جی کی زندگی میں کبھی ان سے اتنا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب ان کی جدائی بہت پریشان کرتی ہے۔ ماتا جی نے ایک تجویز پیش کی ہے، کیا ریوا چھوڑ دیں؟ اوہ، آؤ دلی آ جاؤ، اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ ماتا جی کا خیال ہے الہ آباد چلیں، وہاں ہمارا پورا ننیال کنبہ ہے، ماتا جی وہاں خوش رہیں گی۔ کوئی حرج نہیں، دلی سے الہ آباد کتنا دور ہے، مگر بہت لمبا کام ہوگا۔ ہاں وہاں ہو جائے گا، تم بھی تو آخر دلی پہنچ ہی گئے۔ ہاں قندیل کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اسکول میں داخل ہو گئی ہے۔ قدرت نے شاید ہمیں اولاد سے اسی لیے نہیں نوازا کہ کہیں اس معصوم کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ ستوت کو اولاد سے محرومی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، وہ تو بس قندیل میں مصروف رہتی ہے۔ خیر ابھی کتنا وقت گزرا ہے، مایوس نہ ہو، بھگوان اچھا ہی کرے گا، راج دیو نے کہا۔ وہ دونوں اس دوران 2 بچیوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن راؤ سکندر کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ موضوع بدل گیا۔ راؤ نے راج دیو کے نوادر خانے میں موجود لاش کو دیکھا۔ اس کی آب و تاب میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ بدن اور چہرے پر وہی شگفتگی چکناہٹ تھی، اور اس پہ بدستور ایک صحت طاری تھا۔ راؤ سکندر نے 3 دن یہاں گزارے اور پھر حالات سازگار رکھنے کی ہدایت کے ساتھ واپس چل پڑا۔ وقت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں۔ راؤ غضنفر نے اپنا کام ختم کر لیا تھا، اور اب نئے کاروبار پر سکندر کو پوری توجہ دینی پڑتی تھی۔ چنانچہ مزاج میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ نیا حلقہ احباب بنا تھا، جن میں کچھ کاروباری تھے، کچھ شناساؤں کے شناسا، بہت سے خاندانوں سے بہت سی قربت داریاں ہو گئیں، اور نئے نئے مشاغل پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف قندیل عمر کی منازل طے کر رہی تھی، ہنستی مسکراتی صحت مند زندگی سے بھرپور۔ پہلے ہی اتنی دلکش تھی کہ ایک وحشی مہم
مہم جو کو باپ بنا دیا تھا۔ ایک دولت مند کی عیش کوش زندگی نے اسے اور نکھار دیا تھا، جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے راؤ سکندر یہ بھول جاتا کہ وہ کن حالات میں اسے ملی تھی، لیکن قندیل کی فطرت کے کچھ اہم پہلو اسے چونکاتے رہتے تھے۔ وہ سب جیسی ہونے کے باوجود سب جیسی نہیں تھی۔ راؤ نے کسی اور کو اس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں، یہاں تک کہ ستوت کو بھی نہیں، بس اس خیال کے تحت کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ قندیل کی ذات میں کچھ انوکھی فطرت کا پہلا اظہار اس وقت ہوا جب پیلی بھیت سے ایک خاندان راؤ غضنفر کا مہمان بنا۔ 5 افراد تھے، 2 عورتیں، 2 بچے اور ایک لڑکا۔ راؤ کے پرانے شناسہ تھے، لیکن اوچھی فطرت کے مالک تھے۔ توفیق صاحب شیخیاں بگھارنے کے عادی تھے اور یہی عادت ان کے اہل خاندان میں بھی تھی۔ شکار کا ذکر نکل آیا تو توفیق صاحب راؤ سکندر سے بولے، تم نے وحشی جانوروں سے کیا معاہدہ کر لیا سکندر میاں؟ یہ شق اگر جوان میں شروع ہو جائے تو پھر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور خاص طور سے بڑھاپے میں تو اس کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ مجھے دیکھو، آخری شکار میں نے 3 ماہ قبل کیا ہے، وہ بھی ببر شیر کا۔ مادہ بچ نکلی، ورنہ وہ بھی کام آ گئی ہوتی۔ توفیق صاحب شکار کا واقعہ سنانے لگے، پھر بولے، بہرحال میں نے مادہ کو تاک لیا ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ تم آ جاؤ، ساتھ چلیں؟ نہیں ابو، آپ نہیں جائیں گے؟ اچانک قندیل بول اٹھی۔ یہ اس کا نیا انداز تھا، اس سے قبل اس نے کبھی ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ قندیل کے چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ کیوں بیٹے، تم ہمیں کیوں منع کر رہی ہو؟ راؤ نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس بار شیرنی کی باری ہے، وہ ضرور انہیں مار دے گی۔ قندیل نے توفیق صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عورتوں نے اس بات کا بڑا برا منایا، مگر توفیق صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے، اور پھر انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے قندیل بیٹی تو ہمارا وعدہ ہے، اس شیرنی کی کھال ہم تمہیں تحفتاً دیں گے۔ قندیل کے چہرے پہ حقارت کے آثار نظر آئے، جنہیں راؤ سکندر نے ہی محسوس کیا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ توفیق صاحب چلے گئے اور تقریباً 1.5 ماہ کے بعد اچانک اطلاع ملی کہ وہ شکار کے ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک شیرنی نے انہیں چیڑ پھاڑ دیا تھا۔ کسی اور کو تو یہ بات یاد نہ رہی تھی، لیکن راؤ سکندر کو بخوبی یاد تھی۔ انہوں نے کسی کو یاد بھی نہ دلائی۔ البتہ اسی رات نہ جانے کیوں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ قندیل سے اس بارے میں پوچھے۔ رات کے 12 بجے تھے، ستوت جہاں سو رہی تھیں۔ وہ قندیل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، روشنیاں بجھی ہوئی تھی، لیکن اندر تاریکی نہیں تھی۔ کھلی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں قندیل فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قالین پر ماچس کی تینیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، اور قندیل بڑے انہماک سے ان کی ترتیب دے رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ راؤ صاحب اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، لیکن قندیل کا انداز نہ بدلا، جیسے اسے راؤ صاحب کی آمد کا علم ہی نہ ہوا ہو۔ اس سے قبل کہ راؤ صاحب کچھ کہتے، وہ خود بول پڑی، سب کی باری آتی ہے ابو، اب اس کی باری تھی۔ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور اس کی نظریں راؤ صاحب کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر اس نے ایک تیلی اٹھا کر راؤ صاحب کو دکھائی۔ ہاں ابو، اس کی باری تھی۔ راؤ صاحب بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ قندیل کی آنکھیں چاند کی طرح روشن تھیں، لیکن سنہری اور چمکدار، جیسے آنکھوں کی جگہ حلقوں میں 2 ننھے بلب روشن ہو گئے ہوں۔ راؤ سکندر کو ذہن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ قندیل کا حسین چہرہ اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ ناقابل بیان۔ آنکھوں میں پتلیوں کا نام اور نشان نہیں تھا، بس صرف 2 چراغ روشن تھے، جن کی چھاؤں میں اس کی ہنسی بہت ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی۔ راؤ صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہے، اور پھر نہ جانے کس طرح وہ اس کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ان کے دماغ میں سناٹا پھیل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی قوتیں کھو بیٹھے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر وہ بستر پر بیٹھ گئے۔ دیر تک ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ قندیل انہیں بہت پیاری تھی، نہ صرف انہیں بلکہ وہ گھر بھر کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ ستوت اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ راؤ غضنفر تو جیسے اب اسی کے سہارے جی رہے تھے۔ خود
راؤ سکندر اس کی مسکراہٹوں میں کھو کر حالات کی ہر الجھن کو فراموش کر دیتے تھے، لیکن قندیل سے اتنی قربت ہونے کے باوجود اس کی ذات کے کچھ پر اسرار پہلو ان سے پوشیدہ تھے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ البتہ اتنا اندازہ انہیں ضرور تھا کہ قندیل کچھ اور ہے، کوئی ایسا جادو جس میں نہ جانے کون کون سی پراسرار کہانیاں سمٹی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتے تھے کہ کہیں یہ خاندان ان پراسرار کہانیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی یہ احساس ان کے ذہن میں جگہ پا رہا تھا۔ وہ اس وقت سے انوکھی ہے جب انہوں نے اسے دیکھا تھا، وہ بھوکی تھی اور اس کی آنکھوں نے کہا تھا کہ میں بھوکی ہوں۔ وہ لمحہ بھی انہیں یاد تھا جب ایک وحشی درندہ اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد قندیل کی عمر کے 4 سال جن کا ہر لمحہ پراسرار تھا۔ ہاں، ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ ہر طرح بہتری ہوئی، بگڑے کام بنتے رہے۔ توفیق صاحب کے بارے میں اس کی پیشن گوئی بہت خوفناک تھی۔ اسے پیشن گوئی کے سوا کیا کہا جا سکتا تھا؟ غضنفر صاحب کو اس کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ پراسرار حالات میں سکندر کو ملی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ستوت کو یہ تفصیلات بھی نہیں معلوم تھی۔ ہو سکتا ہے ستوت کو بھی کچھ پراسرار حالات سے واسطہ پڑا ہو، لیکن چونکہ کوئی بات اس کے علم میں نہ تھی اس لیے اس نے بھی غور نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال آج آدھی رات سے زیادہ دیر تک وہ اس کے بارے میں غور کرتے رہے۔ دوسرا دن حسب معمول چڑھا۔ صبح کو انہوں نے اسے اسکول جاتے ہوئے دیکھا، دل موہ لینے والی مسکراہٹ، جیسے ایک بار دیکھ کر کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ راؤ سکندر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر چند روز کے بعد وہ اس رات کی کہانی بھول گیا۔ زندگی مصروف تھی۔ شہری اور دیہاتی زندگی کے معمولات میں فرق ہوتا ہے۔ ریوا میں مصروفیات محدود تھیں، دہلی آ کر معمولات بہت بدل گئے، اور جملہ کاروباری مصروفیات بھی رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ نئی شناسائیاں، نئی دوستیاں جن میں کچھ ہم ذوق بھی تھے، لیکن راج دیو جیسا کوئی دوست نہ تھا۔ جب بھی کچھ لمحے نکال پاتے راج دیو کے پاس پہنچ جاتے، جو اب الہ آباد منتقل ہو گیا تھا اور چوہان سے بنیا بنتا جا رہا تھا۔ اس دوران پاروتی بھابھی بڑی پابندی سے راج دیو کا خاندان بڑھا رہی تھی، اور اب تک 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا باپ بنا چکی تھیں راج دیو کو۔ چنانچہ راج دیو کی مصروفیات بھی اسی حساب سے بڑھ رہی تھیں۔ 6 بار وعدہ کر چکا تھا دلی آنے کا، لیکن ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ راؤ نے اس کی مصروفیات دیکھ کر اسے معاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار خوب پھیلا لیا تھا، شکار کا تو اب تصور ہی چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن راج دیو کا نوادرات جمع کرنے کا شوق بدستور تھا۔ اس نے اپنی حویلی نما عمارت کا ایک حصہ نوادرات کھانے کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور اس میں نہ جانے کیا کیا جمع کر لیا۔ وہ لاش جوں کی توں موجود تھی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا رہا، اور بس میں بے شمار انوکھے واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے قندیل کی شخصیت کے بہت سے پہلو بھی نمایاں تھے۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب ستوت جہاں شدید بیمار ہو گئیں۔ اسے خون کی الٹیاں ہونے لگی تھیں اور چند ہی گھنٹوں میں جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، سانسوں کی آمد و رفت مدھم پڑ گئی، پورا گھر شدید ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم مصروف عمل تھی، نہ جانے کیا 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 جا رہا تھا۔ راؤ سکندر پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بیوی کی زندگی کیسے بچائے۔ ہسپتال لے جانا ضروری نہ سمجھا گیا تھا، کیونکہ تمام ہی بڑے ڈاکٹر کوشش کر رہے تھے اور گھر پر ہی موجود تھے، لیکن ان کی کوشش بار آور نہیں ہو رہی تھی۔ پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی، ایک لمحہ کوشش میں مصروف رہا، لیکن کوئی افاقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے متفقہ مشورہ دیا، اس سے زیادہ کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ انہیں بیرون ملک لے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ بیچارے راؤ سکندر شدت پریشانی سے نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ اچانک آفات آ پڑی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے تمام ڈاکٹر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ گھر پر ہولناک سناٹا طاری تھا۔ ملازم جاگ رہے تھے، لیکن ششدر مختلف گوشوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کیا کرتا؟ راؤ سکندر کا ایک پاؤں باہر ہوتا تو دوسرا اندر۔ ستوت کو سنبھالنے کے لیے 2 ملازمائیں مصروف عمل تھیں۔
गजनफर यार खान अलग परेशान बैठे हुए थे। बेटे से मशवरा करने लगे कि अब बहू को बैरून मुल्क ले जाने का क्या बंदोबस्त किया जाए। नीज ये कि इन हालात में सफ़र मुमकिन हो सकेगा, एक परेशानी थी जिसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। राव सिकंदर दीवानगी के से आलम में बाहर खुली फिजा में निकल आया। वो हैरान और परेशान एक गोशे में जा बैठा। क्या करे समझ न आए। राजदेव से भी फौरी राब्ता मुमकिन नहीं था, लेकिन राब्ता करके होता भी क्या। यहाँ ऐसे बहुत से दोस्त मौजूद थे जो सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। राजदेव की मुश्किल और परेशानी क्या मायने। बहुत देर तक ये फैसला करते रहे कि क्या करना चाहिए। किसी को इतला देकर बैरून मुल्क रवाना किया जाए, बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है। बेहतर है चंद दोस्तों से मशवरा कर लिया जाए। परेशानी के आलम में अपने तौर पर ही कोशिश करते रहे थे और किसी से मशवरा भी नहीं कर पाए थे। अब ये सोचा कि ये अमल कर डालना चाहिए। अभी इस सोच विचार में मसरूफ़ थे कि एक गोशे की जानिब नज़र उठ गई। उन्होंने देखा कंदील को, जो एक दरख्त के तने के करीब बैठी किसी चीज़ से जड़ खोद रही थी। वो चौंके ज़रूर थे, लेकिन परेशानी के आलम में इस तरह मुतवज्जा न हो सके। अलबत्ता उनकी नज़रें बेख्याली के आलम में कंदील को देखती रहीं। फिर शायद कंदील ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, क्योंकि वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर वो अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़े हुए चोरों की तरह दबे पांव कोठी की जानिब वापस मुड़ गई। राव सिकंदर गर्दन झटक कर अंदर की तरफ चल पड़े। मकसद यही था कि कुछ दोस्तों से मशवरा करें। एक बार उन्हें कंदील के कमरे के सामने से गुजरना पड़ा। वो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी और राव सिकंदर चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि कंदील दबे पांव बाहर निकली। उसका ये चोरों का सा अंदाज बड़ा ताज्जुब खेज था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सतूत जहां के कमरे तक पहुंची तो राव सिकंदर को चौंकना पड़ा। न जाने इसके हाथ में क्या था। कंदील आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर पहुंची। इस वक्त दोनों मुलाजमाएं अंदर ही थीं। उसने अंदर दाखिल होने के बाद मुलाजमाओं से कहा कि वो बाहर चली जाएं। राव सिकंदर ने यही हुक्म दिया है। राव सिकंदर ने खामोशी से उसका पीछा किया था और फिर इसके अल्फाज भी सुने। वो हैरान रह गए। मुलाजमाएं बाहर निकल गईं, लेकिन राव सिकंदर को अब कंदील की इस हरकत से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। चुनाचा वो खामोशी से उस अगबी हिस्से में पहुंच गए जहां से वो अंदर का जायजा ले सकते थे। खुली हुई खिड़की से उन्होंने देखा कमरे में तेज रोशनी हो रही थी और सतूत जहां बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। कंदील ने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर उसने 3 मोटी मोटी जड़ें ज़मीन पर रख दी। गालिबन वो इन्हीं जड़ों को खोद रही थी। फिर राव सिकंदर ने हैरत से उसकी ये सारी कार्रवाई देखी। कंदील ने बगौर सतूत जहां का चेहरा देखा। फिर उसने एक जड़ उठाकर दांतों से चबाना शुरू कर दी। चंद लम्हात उसे चबाती रही। फिर वो सतूत जहां की गर्दन पर झुकी और फिर उसने जो कुछ किया इस पर राव सिकंदर की चीख निकलते निकलते रह गई। कंदील ने अपने तेज दांतों से सतूत की गर्दन चबा डाली। उसके होंठ खून में डूब गए थे। राव के बदन पर तशन्नुज होने लगा। वह सतूत की गर्दन से खून बहता देख रहा था। कंदील ने एक बार फिर चबाई हुई जड़ उठाई और जैसे उसके अंदर की नमी चूसने लगी। फिर इसने दोबारा होंठ इस जख्म पर रख दिए और इसी तरह इससे चिपकी रही। कोई 40 सेकंड इस काम में सरफ हुए। फिर कंदील ने दूसरी जड़ उठा ली और इसे पहले ही की मानद चबाने लगी। राव सिकंदर के कदम अपनी जगह जम गए। वो नीम मदहोशी किसी कैफियत का शिकार हो गए थे। अपनी जगह पथराए खड़े थे। फिर कंदील ने सतूत जहां के पेट से कमीज हटाई और बगल के करीब से अपने दांतों से उसका बदन उधेड़ दिया। वो एक खूंखार बिल्ली मालूम हो रही थी। उसने वही अमल यहाँ भी दोहराया। फिर तीसरा जख्म उसने सतूत की रान पर लगाया और वही अमल दोहराने के बाद सीधी हो गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जड़ों को, जिन्हें वो चबाती रही थी, इन जख्मों पर रख दिया और इसके बाद वो अपने काम से फारिग हो गई। इसके बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन खुद वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि एक गोशे में खामोश खड़ी हो गई थी। राव सिकंदर चंद लम्हात अपनी जगह खड़े रहे, फिर घूमकर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वो सीधे सतूत जहां के पास पहुंचे, जो इसी तरह मुर्दनी किसी कैफियत में पड़ी हुई थी। राव साहब गहरी गहरी सांस लेते रहे।
کوشش کے باوجود وہ قندیل سے اس کے اس عمل کے بارے میں نہیں پوچھ سکے جو سکتے کیسے عالم میں دیوار سے ٹک ٹکی آنکھیں بند کیے دیکھے جا رہی تھی۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی اور دفعتاً راؤ صاحب چونک پڑے۔ اتنی دیر میں ستوت کو خون کی کئی قے ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا تھا، لیکن راؤ صاحب کا بدن کانپنے لگا۔ کیا قندیل نے اس کا کوئی علاج کیا تھا اور یہ علاج کارگر ہو گیا تھا؟ ستوت جہاں کا چہرہ اب پرسکون تھا۔ راؤ صاحب کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ کئی گھنٹے گزر گئے یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ دفعتاً راؤ صاحب کو قندیل کا خیال آیا۔ وہ بدستور اسی انداز میں اسی جگہ کھڑی تھی۔ اس کے دل میں محبت امڑ آئی اور آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ قندیل، تھک گئی ہوگی بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ قندیل چونک پڑی۔ اس نے کھوئی کھوئی آنکھوں سے راؤ صاحب کو دیکھا، پھر ستوت جہاں کو، پھر وہ آگے بڑھی اور ستوت جہاں کے قریب پہنچ کر جھکی اسے دیکھتی رہی، پھر راؤ صاحب کی طرف دیکھ کر وہ مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ صبح کے وقت 7 بجنے والے تھے۔ ڈاکٹر کرپا رام آ گئے۔ یہ راؤ صاحب کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آتے ہی سوال کیا، انتظام ہو گیا؟ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ستوت جہاں کے پاس پہنچ گئے، اسے دیکھا اور پھر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی حالت تو بہتر ہے؟ الٹیاں رک گئیں؟ ہاں، راؤ صاحب نے جواب دیا۔ چمتکار ہو گیا۔ ارے یہ زخم کیسا ہے؟ انہوں نے گردن کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی لگ گیا، پہلے تو نہیں تھا۔ ہاں، پہلے نہیں تھا۔ میرا خیال ہے میں کرپا رام نہ جانے اس زخم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری کوئی دعا کارگر ہو گئی ہے راؤ، اب خون کا انتظام کر لو، باقی سب ٹھیک ہے۔ دوسرے اور ڈاکٹر بھی آ گئے۔ سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اب حالت بالکل نارمل ہے، خون بدن میں داخل ہوگا تو کمی پوری ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ ستوت جہاں کی حالت قدرے بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ تمام ڈاکٹر اپنے اپنے کام کر رہے تھے، لیکن راؤ صاحب اصلیت جانتے تھے۔ قندیل اور صرف قندیل، مگر کیسے؟ وہ تو اس وقت سے ان کے پاس تھی جب وہ صرف چند ماہ کی تھی۔ پھر یہ طریقہ علاج اس نے کہاں سے سیکھا؟ وہ یہ سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ مگر انہیں احساس ہوا کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو وہ بھی نہیں جانتے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے قندیل کون ہے۔